यूसुफ आयत 94 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा फ़सलतिल ऐर, और जब जुदा हुआ काफ़िला, क़ाल अबूहुम, कहा उनके वालिद ने, इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ, बेशक मैं अलबत्ता पाता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू, लौला अन तुफ़न्निदूनी, अगर तुम मुझे बूढ़ा बेअक्ल न कहो। क़ालू, कहने लगे, तल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, बेशक आप पुरानी ख़ता में मुब्तला हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या चला रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 9 भाई जब तीसरी दफ़ा अनाज लेने के लिए गए, याद रखती जाएँ, मैं रबत पीछे से लाती हूँ कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ खुल के बात की और बताया ना कि मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है। जो कुछ तुमने यूसुफ और उसके भाई बेन्यामीन के साथ किया, और तुम्हें मालूम है कि भाइयों ने कहा कि हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कोई मलामत नहीं तुम पर आज के दिन, अब तुम जाओ, ये कुर्ता मेरे अब्बाजान के चेहरे पर डाल दो, आंखों की बिनाई वापस आ जाएगी, घर के तमाम अफराद को लेकर यहाँ आ जाओ। अब जिस वक्त भाई अनाज लेकर मिस्र से रवाना हुए, अब आके चलती हूँ आपके सबक की तरफ। वलम्मा फ़सलतिल ऐर, ऐर उस काफ़िले को कहते हैं ना जो खुराक पहुँचाता है। जब वो जुदा हुआ काफ़िला खुराक लेकर मिस्र से, क़ाल अबूहुम, कहा उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ, बेशक मैं अलबत्ता पाता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू। देखिए जी, तफसीरों में 3 दिन का जिक्र भी है, 8 और 10 दिन का जिक्र भी है, ये तो काफ़ी सफ़र है। वहाँ से जब वो कुर्ता लेके चले तो याकूब अलैहिस्सलाम को कनान के मकाम पे, जिसको आजकल अल-कुद्स अल-हलील भी कहते हैं, यहाँ खुशबू आई। उन्होंने अपने पोतों पड़पोतों जो अहले खाना थे ना, उन्हें बताया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लौला अन तुफ़न्निदून फ़नफ़दा, फ़नादा जो होता है ना, फ़नादा का माना होता है अन निस्बत इला ज़ौफ़िल अक़ल, किसी को अक्ल की कमज़ोरी की तरह मंसूब करना। अगर तुम ये ना कहो तो मेरी अक्ल कमज़ोर है, तो मेरी अक्ल मारी हुई है, तो मुझे बेअक्ल ना कहो, तो मैं कहता हूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि करीब कुआं है और इल्म ना हो, और अब मिस्र से यानी कि कुर्ता चला आया, खुशबू भी आ गई। समझ गई है, गैब अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह अकाबिर औलिया कराम से ना, उनकी किताबें गुलिस्तान है, बोस्तान है, करीमा है, कुलियात सादी वगैरह फ़ारसी अदब का ज़ख़ीरा था। आज भी लोग इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। कुलियात सादी में उन्होंने अखलाकियात, तौहीद, सुन्नत बहुत कुछ दर्ज किया है। वो गुलिस्तान में फरमाते हैं, यके परसीद अज़ाएँगे गुम करदा फ़र्जन, एक शख्स ने हज़रत याकूब से दरियाफ़्त किया कि ये क्या बात है, मिस्र से यूसुफ की कमीज़ की खुशबू आपने सूंघ ली है, लेकिन कनान के कुएँ में जो आपसे ज़्यादा दूर नहीं था न देख सके। तो याकूब ने फरमाया, हमारे हालात को नदने वाली बिजली की तरह है, यानी एक सांस में ज़ाहिर है, दूसरे में पोशीदा हो जाते हैं। कभी हम ऊंची आनाओं पे बैठते हैं, कभी हम अपने पाँव के पुश्त पर भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो फरमाया हमारे इख्तियार की बात नहीं, अल्लाह ताला हमें दिखाता है, चाहे तो हमें दूर की चीज़ भी दिखा देता है, अगर ना दिखाना चाहे तो हमें पाँव के पुश्त का भी पता नहीं चलता। समझ गई हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में वापस तशरीफ़ लाए तो मुशरिकीन मक्का ने आपसे मस्जिद अक़सा की निशानी और अलामतें पूछी। आपने फरमाया है कि लम उसबित हो, मुझे याद नहीं थी। तो फ़कुरिबत कुर्बतन लम उखरिब मिसलहु क़त्तु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, मैं इतना परेशान हुआ कि ज़िंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उस वक़्त सही जवाब न दे सका तो काफ़िर खूब ढंडोरा पीटेंगे कि माज़अल्लाह गलत है। तो मस्जिद अक़सा मक्का मुकरमा से 1500 मील की मुसाफत पर है। फ़जल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस, अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा मेरे सामने कर दिया। वो जो कुछ पूछते थे तो मैं सब कुछ बताता था। तो अल्लाह ताला क़ादिर मुतलक है, चाहे तो सारी दुनिया का नक्शा सामने कर दे। हज़रत नजाशी अज़हमा रज़ी अल्लाह ताला तबके के लिहाज से सियाबी हैं, लेकिन रवैयत के लिहाज से सियाबी नहीं है। उन्होंने हज़रत को नहीं देखा था, बड़ा नेक दिल आदिल बादशाह था। ईमान लाने के बाद आने की इजाज़त मांगी, आपने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मुखालिफ इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते थे। तो आपने फरमाया कि उसकी गैर हाज़िरी जो है ना, इस पर मुखालिफिन ने अगर इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया तो एक तो ये इक़्तिदार से महरूम हो जाएगा, दूसरा उसकी वजह से इस्लाम को जो वुसअत हासिल है इसमें परेशानी आएगी। जब उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को मदीना मुनव्वरा में बताया कि तुम्हारा भाई आज वफ़ात पा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ा दिया। ठीक है, तो गायबाना जनाजा सही है, यानी एक मसला भी बताते चलो। मसनद अहमद इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह
دونوں باپ بیٹا صحابی میں سے ہیں۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا، وہ آپ کے حق میں غائب نہیں تھا، ہاں صحابہ اکرام کو نظر نہیں آیا۔ آج کا جو لوگ غائب کا جنازہ پڑھتے ہیں وہ اسی روایت کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غائب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد یعنی دور دراز کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید ہوئے، آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا تو لہٰذا غائب کا جنازہ نہیں ہے، تو خیر بات یہ ہونی چاہیے کہ دور کی خبر دے اور نہ چائے کی، قریب کا بھی پتہ نہ چلے۔ ایک زمانے تک لوگ جوتیوں سمیت نماز پڑھتے تھے، کیونکہ جوتیاں صاف ہوتی تھیں نا۔ عرب کا رتیلا پتھریلا علاقہ، بارشیں بھی کم ہوتی تھیں، آبادی بھی کم ہوتی تھی، ان علاقوں میں پھرنے سے جوتیوں کو کچھ نہیں لگتا تھا۔ آج اگر کوئی اپنی گلیوں پر ان پہ قیاس کرے کہ وہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، میں تو سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ جوتا پہن کر نماز پڑھے، تو نرا پاگل ہے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سارے حضرات جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا مبارک اتار کر رکھ دیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے یعنی کہ اتار دیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما حملکم علی القائکم نعالکم، جوتے اتارنے پہ تمہیں کس چیز نے ابارا جو تم نے یعنی کہ تم نے کیوں اتارے ہیں؟ کہنے لگے کہ رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو دیکھا نا آپ نے جوتا اتار دیا تو سمجھا کہ جوتا اتارنے کا حکم آ گیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی پیروی کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ جاءنی جبرائیل فاخبرنی، کہ میرے پاس جو جبرائیل آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا تمہارے جوتے کے نیچے کچھ غلاظت لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتا اتارا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نہ دکھانا چاہے نا تو جوتے کے نیچے معمولی سی غلاظت لگی ہوئی بنا دکھائے، اور بتانا چاہے تو بیت المقدس سامنے کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا اگر تم مجھے بے عقل نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو قالو، تو کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانی خطا میں مبتلا ہیں، یوسف تجھے بھولتا ہی نہیں ہے۔ یوسف کہاں ہے؟ کم از کم 40 سال کا دیکھیں عرصہ گزر گیا، اور کیونکہ مستدرک حاکم وغیرہ میں 80 سال کی روایت بھی موجود ہے، لیکن 40 سال کا عرصہ بھی کوئی کم نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جس وقت آیا خوشخبری سنانے والا، یہودا، یہ وہی ہے نا جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو وہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اس سے کرتا خون آلود کر کے ابا جی کے پاس لایا تھا۔ ابا جی دیکھو دیکھو یہ کرتا خون آلود ہے، آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ خوشخبری سنانے والا مصر سے کرتا لے کر آنے والا بھی یہودا ہے یا روحیل ہے۔ تو القاؤ علی وجہی، ڈالا اس کرتے کے اوپر، یعنی اس کرتے کو اپنے والد یعقوب کے چہرہ اقدس پر، فرتد بصیرا، پس وہ لوٹ آئے بینا ہو کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی۔ قال، فرمایا علم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ تفصیلات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر اجمالی طور پہ مجھے یہ امید ہے کہ امید تھی بھی کہ کوئی وقت آئے گا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ تو قالو، بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے معافی مانگ ہمارے گناہوں کی اپنے رب سے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم قصوروار اور خطا کار تھے، ہم نے یوسف کو کنویں میں گرایا تھا، ہماری شرارت تھی۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ تفسیروں میں آتا ہے صبح سحری کے وقت کا وعدہ تھا، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے، کچھ مسائل بتاتی ہوں کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان میں ایک فرض نماز کے بعد کا وقت بھی ہے، اجتماعی شکل میں دعا کرنا بھی ثابت ہے، مگر آج عجیب قسم کے ذہن پیدا ہو گیا۔ سعودیہ والے نجدی نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، بس نماز پڑھی اٹھ کے چلے گئے، حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا پر احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یعنی اجتماعی طور پہ دعا کرنے میں علمی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقد ہے۔ اگر کسی کو جلدی ہے نا تو بیمار ہے، مسافر ہے اور دعا کیے بغیر اٹھ کر جا سکتے ہیں، مجبور ہو کر بیٹھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے تو جائے، اس پہ تو کوئی یقین نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو رات کا جب تیسرا حصہ باقی رہ جائے تو بھی قبولیت کا وقت ہے۔ تو فرمایا کنزا، سو گئی ہوں، میں قریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے بائی چند میل کے فاصلے پر ان کے استقبال کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، یہاں آ کر کچھ آرام کریں گے،
تو یہاں سے انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے۔ اس وقت یوسف کی حقیقی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، سوتیلی والدہ تھی، تو وہ بھی تو والدہ ہی تھی نا۔ کچھ دنوں کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کی اہلیہ اور باقی گھر کے تمام افراد کے کارندے یوسف کے حکم پہ مصر لے گئے تھے، اور اس کا ذکر آ رہا ہے، اب سمجھ آئے گی آپ کو۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ داخل ہوئی یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، ٹھکانہ دیا انہوں نے اپنے پاس اپنے والدین کی عقیدت، احترام، محبت کے ساتھ ملے اور کہا کہ یہاں آرام کرو۔ وقال، اور فرمایا، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، داخل ہو مصر میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا امن میں رہو گے۔ مصر سے باہر 2-3 میل پر جو جگہ بنائی تھی یہاں پر آرام کر لو، پھر مصر کے اندر داخل ہوں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پر، جو بڑا تخت تھا اس پر والدین کو بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اس سے پہلے میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ سورج، چاند یعنی والدین، 11 ستارے یعنی بھائی، سب نے مجھے سجدہ کیا۔ مسئلہ بتاتی چلوں، اس آیت کی تفسیر میں دیگر مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ حافظ ابن کثیر جو چوٹی کے مفسر بھی ہیں اور محدث مؤرخ بھی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم کی شریعت سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں فرق نیت سے ہوتا تھا۔ شکل و صورت دونوں کی ایک طرح کی تھی، اگر عبادت کی نیت ہوتی تھی تو سجدہ عبادت کا ہوتا تھا، اگر عبادت کی نیت نہیں ہوتی تھی تو عبادت کا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اس دور میں IG پولیس اور بڑے درجے کے سیاح بھی تھے اس دور میں، تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم نے عراق میں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے پادریوں کو، چودھریوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو نہ کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ میری وفات ہو جائے تو مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں حضرت، قبر کو تو نہیں کریں گے۔ فرمایا اب بھی نہ کرو، اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا خامد کو سجدہ کر، یعنی اس کا بڑا حق ہے۔ اگر میری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے تو لہٰذا نہ کسی قبر کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی پیر کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو۔ جب حضرت کی ذات گرامی کو سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے تو اور کس کے لیے جائز ہوگا؟ اور حد سے زیادہ جھکاؤ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس میں رکوع کا شبہ ہو، آپ کسی استاد سے ملتی ہیں، ماں باپ سے ملتی ہیں، ایسے رکوع کی طرح نہیں ہونا ہے، بالکل بھی جھکنا نہیں ہے، نظریں جھکا دیا کریں۔ تو ہماری مجبوری اور بات ہے، مثلا کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر آ کے مجھ سے ملے، جیسے میں درس پہ ہوتی ہوں، اگر آ کے ملتا ہے جھکے نا، یعنی تعظیم کے لیے اگر وہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ اس میں تھوڑی بہت گنجائش اور ہوتی ہے پیروں کے ساتھ۔ اگر دونوں کھڑے ہیں، یعنی بیٹھنے کی بات اور ہے، کھڑے اگر دونوں ہیں، ایک جھک کر ملتا ہے یہ گناہ ہے، معانقہ کیا جا سکتا ہے، مصافحہ کیا جا سکتا ہے، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تو قد جعلها ربی حقا، بے شک بنایا ہے اس خواب کو میرے پروردگار نے سچا۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اس نے احسان کیا میرے ساتھ، اچھا سلوک فرمایا۔ اذ اخرجنی من السجن، جس وقت نکالا اس نے مجھے قید خانے سے، قید خانے کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، سمجھ گئی ہیں؟ حالانکہ اصل بات تو کنویں کی تھی نا۔ وجاء بکم من البدو، اور لایا وہ تمہیں دیہات سے، شہر میں، من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس کے شیطان اختلاف اور پھوٹ ڈال دی، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف، بے شک میرا رب باریک بین ہے، اس کے کام نہایت باریکی کے ساتھ ہوتے ہیں، لما یشاء، جو چاہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر رشتے میں رکاوٹ ہو یا کاروبار میں رکاوٹ ہو یا کسی چیز جائز کام میں رکاوٹ ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی صفتی نام لطیف کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، یا لطیف یا لطیف، لطیف لطیف یا لطیف، یہ ہے نا، اس کی برکت سے رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا لطیف کا جو وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ کیسا ہوگا، کیسے پڑھنا ہے۔